हेलो लिसनर्स, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चलिए जी, आज की हमारी एपिसोड शुरू करते हैं। कहानी मेरा सुकून हो तुम, अस्कलम मेरा हयात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो धुंधली होती आंखों से कालीन को देख रही थी, सरनफी में हिला रही थी, लबों पर नहीं 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 था। फायरिंग की आवाज़ इसके कानों में गूंज रही थी। महरम ने बेड को सख्ती से मुट्ठियों में दबोच लिया था। दिल अभी तक बेयकीन सा था। वो बुड़बुड़ाते हुए मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। आंखें मीचते हुए इसने बेड से टेक लगा ली थी। सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। लंबे लंबे सांस लेती वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ इसने सुना है वो सब झूठ है, ये सब इसका ख्वाब है। मगर महरम के बहते आंसू, भीगते गाल इसे एहसास दिला रहे थे कि वो ज़रख़ान अली अब्बासी को खो चुकी है। इसकी बंद आँखों में गुज़रे 2 माह के मनाजिर किसी फिल्म की रेल की तरह चल रहे थे। महरम का चेहरा दहकने लगा था। इसे ज़रख़ान अली अब्बासी का मीठा, मोहब्बत भरा नरम लम्स शिद्दत से महसूस हो रहा था। अपने बालों पर, कानों पर, पेशानी पर, रुखसारों पर, भीगी पलकों पर, हथेलियों पर। घबरा कर वो सीधी होकर बैठी। अपनी आंखें खोलते हुए महरम ने इसे तलाशने की लिए एतराफ़ में निगाह दौड़ाई। वो कहीं नहीं था, पर जलता हुआ लम्स तो था। महरम ने बेताबी से अपने चेहरे को छुआ था। हाँ, वो लम्स महसूस हो रहा था। महरम की सिसकियों में इजाफा हुआ था। खान, वो हलक के बल चीखी थी। खान रुंधली हुई आवाज़ में पहले से भी ज़्यादा क़ुव्वत से चीखी थी। वो इसकी बुलंद आवाज़ सुनकर इसकी ख़ास मुलाज़माएँ कमरे में चली आई थी। इसे ज़मीन पर बैठकर पागलों की तरह चिल्लाते देखकर वो इसकी तरफ बढ़ी थी। बेगम साहिबा, क्या हुआ है? आप क्यों रो रही हैं? इसके सामने बैठते हुए इनमें से एक ने परेशानी से बोला। महरम ने बेगानगी से इन दोनों की तरफ देखा। फायरिंग की आवाज़ इसके हवासों पर इतनी बुरी तरह से सवार थी कि वो भूल चुकी थी कि वो कहाँ है, किस जगह है। नहीं जानती थी कि क्या करना है, किसके पास जाना है। बस बैठी आंसू बहा रही थी। महरम को अपनी जानिब यूँ अजनबी नज़रों से देखता पा कर मुलाजमाओं को तशवीश हुई। बेगम साहिबा, क्या हुआ है? पूछने वाली ने इसका कंधा हिलाया। दफ़ातन महरम को होश आया था। इसने अपनी भीगी पलकें झपकते हुए एक नज़र इन दोनों की तरफ देखा और फिर इन्हें धकेलते हुए कमरे से बाहर को भागी। तेज़ी से भागती हुए वो लड़खड़ाते कदमों से जीने उतरती हुई वो लॉन्च नुमा हॉल रूम में आई थी, जहाँ मुलाजमाएँ पहले से ही आपस में चहमगोइयाँ कर रही थी। महरम की सूजी आंखें बिखरा हुलिया देखकर इन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि वो इस बुरी खबर से वाकिफ़ है जिसने इन सब का दिल दहला दिया था। अभी क्या बात कर रही थी आप सब? क्या कह रही थी आप? क्या हुआ है खान को? कहाँ है खान? महरम रोते रोते चिल्लाई थी। मुलाजमाएँ दुख से इसकी नागफ्ता हालत देख रही थी। बेगम साहिबा, वो जी साहिब को गोली लग गई है, अल रखी ने भीगी आवाज़ में कहा। महरम को लगा इसकी टांगों से जान निकल रही है। गार्ड्स, वो चिल्लाई थी। गार्ड्स कहाँ हैं? वो बड़बड़ाती हुई बाहर को जाती दीवार की तरफ बढ़ी। बेचारी बेगम साहिबा तो गम से पागल ही हो गई हैं। 3-4 गोलियां लगी हैं साहिब को। अब तक तो बेचारे साहिब का दम भी निकल गया होगा। जाने कौन मुंह फट मुलाजमा थी जिसने बुलंद आवाज़ अपनी राय का इजहार किया। बुलंद आवाज़ में अपनी राय का इजहार किया था। बाहर की तरफ जाती महरम के कदम इसकी आवाज़ सुनकर रुके थे। वो पलटी थी और कहर आलूद नज़रों से इस मुलाजमा की तरफ देखा। बकवास बंद करो अपनी, वरना तुम्हारा दम मैं अभी के अभी यहीं निकाल दूंगी। महरम हज़ियाती अंदाज में चिल्लाई थी। इस मुलाजमा ने गड़बड़ा कर फ़ौरन निगाह झुका ली थी। महरम का दिल खून के आंसू रो रहा था। कैसे लोग थे इसके खान के लिए दुआ करने की बजाय उल्टा बकवास कर रहे थे। बाहर की तरफ जाती महरम रोते हुए सोच रही थी, अगले लॉन में ही गेट
سے ذرا فاصلے پر 7-8 گارڈز ایک جگہ کھڑے کافی پریشان لگ رہے تھے۔ وہ سرعت سے ان کی جانب بھاگی تھی۔ محرم کو آتے دیکھ کر وہ سب سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ میڈم، آپ کا باہر آنا ٹھیک نہیں ہے۔ سر کی طرف سے سختی سے آرڈرز ہیں کہ آپ کو عمارت سے باہر نہ آنے دیا جائے، ان میں سے ایک نے مؤدبانہ کہا۔ ابھی میں آپ کو آرڈر دے رہی ہوں کہ مجھے خان کے پاس لے جائیں، ابھی اور اسی وقت۔ وہ جس بھی ہاسپٹل میں ہیں مجھے ان کے پاس لے کر چلیں فوراً۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے سختی سے کہا۔ وہ سب تہذیب سے کھڑے رہے۔ میڈم، ہمیں اجازت نہیں ہے، اس نے جیسے انکار کیا تھا۔ محرم کی آنکھوں میں شدید غصے کی ایک لہر دوڑ اٹھی۔ میں خود جا رہی ہوں، اور اگر آپ میں سے کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، غصے سے کہہ کر وہ گیٹ کی طرف بڑھی۔ میڈم رکیے پلیز۔ 2 گارڈز اس کے پیچھے لپکے تھے، مگر وہ انسنی کرتی گیٹ کی طرف بڑھی تھی۔ ڈرائیور گارڈز کے اشارے پر سرعت سے گاڑی اس کے قریب لے آیا تھا۔ گارڈز نے قریب آ کر اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ بیٹھیں پلیز، گارڈز نے آہستگی سے کہا۔ وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی جلدی چلاؤ، اس نے ڈرائیور سے کہا۔ 4 گارڈز بھی اپنی جیپ میں محرم کی گاڑی کے پیچھے آ رہے تھے۔ آنسو پھر سے محرم کی آنکھوں میں چمکنے لگے تھے۔ دل کی حالت تو پہلے ہی غیر ہو رہی تھی۔ آپ نے آج تک مجھے زرمینے کے بارے میں نہیں بتایا۔ ٹھنڈی گھاس پر چلتے ہوئے اس کے شانے پر سر رکھے وہ آہستگی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں رات کے آخری پہر لان میں چلے آئے تھے۔ اس کے سوال پر شہباز حسن کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ در آئی تھی، جسے وہ دیکھ نہیں پائی تھی۔ کیا کرو گی جان کر؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ دل چاہ رہا ہے پتہ تو چلے۔ علی جیسے معصوم بچے کی ماں کیسی تھی؟ اس کے انداز میں زرمینے کے لیے کوئی حسد یا جلن نہیں تھی۔ شہباز حسن ہنس دیا۔ علی کا باپ معصوم نہیں ہے کیا؟ شہباز حسن نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اس کے سوال پر زمل نے اپنی ہنسی دبائی۔ کم از کم میں تو آپ کو معصوم نہیں کہہ سکتی۔ کے شانے پر ہلکا سا مکہ مارتے ہوئے وہ اسے چڑھا کر بولی۔ چلیے بتائیں نا، اور یہ زر علی کے نام کی ہسٹری کیا ہے؟ اتنے پیارے بچے کو اتنا بھاری نام؟ سرخان علی عباسی۔ زمل نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بھاری کہاں ہے، تھوڑا سا بڑا ہے بس، جیسے تمہارا جیسے میرا۔ اٹس کامن یار۔ شہباز نے اس کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے کہا۔ اب بتا رہے ہیں یا نہیں؟ زمل نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ بتا رہا ہوں، تم سے چھپا کر میں کہاں جاؤں گا؟ شہباز نے ہنستے ہوئے کہا۔ زمل سرشار سی ہو گئی۔ میں اس وقت 22 سال کا تھا، شہباز حسن دھیمے لہجے میں بول رہا تھا، اور وہ دم بخود سے سن رہی تھی۔ بات کے اختتام پر شہباز حسن کی آنکھیں بے تاثر تھیں، جبکہ زمل کی آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ وہ اپنی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ بہت غلط کیا اس نے حسن، بہت غلط کیا۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ زرخان اور شہباز حسن کے لیے رو رہی تھی۔ شہباز حسن نے نرمی سے اس کی پیٹھ سہلائی۔ ماضی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ وہ لڑکی، بلکہ اسے لڑکی کہنا بھی غلط ہوگا، وہ تو بالکل بچی ہے۔ میں اس سے نہیں بابا جان، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، یہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی، شہباز نے اٹل لہجے میں کہا۔ رحیم عباسی نے اس کے انکار پر سر جھٹکا۔ ہم تمہارے ان دلائل سے مفقد نہیں ہیں شہباز، ہم زرمینے کے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، ہم اسے بہو بنائیں گے، تمہیں اس لڑکی سے نکاح کرنا ہی ہوگا۔ ان کا انداز بھی حتمی تھا۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے بابا، وہ ابھی محض 13 سال کی ہے، شہباز حسن نے زچ ہوتے ہوئے کہا۔ تم بھی کوئی بوڑھے نہیں ہوگے، ہم مزید بحث میں الجھنا نہیں چاہتے شہباز۔ آج شام کو تمہارا نکاح ہے اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ہمارے فیصلے سے اختلاف کی صورت میں تمہیں یہ گھر چھوڑ کر جانا ہوگا، سختی سے کہہ کر وہ اس کے کمرے سے نکلتے ہی چلے گئے۔ شہباز نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی نظروں میں 12-13 سالہ وہ بچی گھوم گئی تھی جو ہاتھ میں میلی سی گڑیا پکڑے کل شام ہی بابا جان کے ساتھ عباسی ہاؤس آئی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی نہیں تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنے سے 10-11 برس چھوٹی لڑکی سے شادی کر لیتا۔ اس نے اپنی ہر ممکن کوشش کر لی تھی کہ مگر بابا جان کی ضد کے سامنے اس کی ایک نہ چلی۔ وہ زرمینے نامی پٹاخہ اس کی زندگی میں شامل کر
زرمینے نامی پٹاخہ کو اس کی زندگی میں شامل کر ہی دیا گیا۔ اب اپنے نکاح پر وہ یوں ہنس رہی تھی جیسے اپنی نہیں کسی اور کی شادی اٹینڈ کر رہی ہو، جبکہ اپنی زندگی برباد ہو جانے پر شہباز کی آنکھوں میں نمی سی تھی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ عروسی جوڑے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ سادگی سے سجائی گئی پھولوں کی سیج پر وہ چہرے پر سے گھونگھٹ الٹے بیٹھی حیرت بھری نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ شہباز نے ایک تیکھی تیکھی سی نگاہ اس پر ڈالی جو سرخ جوڑے میں شعلہ جوالا بنی بیٹھی تھی۔ شہباز کے قریب آنے پر اس نے اپنی بھوری آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ کون ہو تم؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ حسن و رعنائی کا پیکر تھی، مگر شہباز حسن کے دل میں ہلچل مچانے میں ناکام رہی تھی۔ اس کی بات کا جواب دیے بنا وہ بیڈ پر ڈھیس آ گیا۔ تم میرے دولہے ہو نا؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اشتیاق در آیا۔ نہیں، تم میری دلہن ہو، شاہ نے چڑھ کر جواب دیا۔ ہائے، مگر بات تو ایک ہی ہے۔ وہ اپنی عمر کے برعکس سمجھدار تھی۔ شہباز حسن چپ رہا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ اسے خاموش دیکھ کر زرمینہ خود ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ پٹھان تھی مگر اس کی اردو کافی صاف تھی۔ وہ بابا کے کسی پرانے دوست کی پوتی تھی۔ شاہ نے اس کے پوچھنے پر ایک تیکھی تیکھی سی نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایک پل کو شاہ کی نظر ڈگمگائی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ وہ جس قدر ڈسٹرب تھا، اپنی ساری فرسٹریشن اس نے زرمینے پر ہی نکال دی تھی۔ اسے امید تھی کہ اگلی صبح وہ اس سے روتی دھوتی ملے گی، مگر اس کی سوچ کے برعکس وہ مطمئن سی پورے کمرے میں چکراتی پھر رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شہباز کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ یا تو وہ نارمل نہیں تھی یا پھر 13 سال کی تھی کی نہیں تھی۔ زرمینے کے لیے تو وقت جیسے پر لگا کر اڑ رہا تھا، مگر شہباز کے لیے جیسے زندگی رک سی گئی تھی۔ روزانہ آفس سے واپسی پر وہ اسے گیٹ پر ہی تیار ملتی تھی۔ بابا جان اس کا بچپنا دیکھ کر خوش ہوتے رہتے تھے، جبکہ شہباز حسن کا خون جل کر رہ جاتا تھا جب وہ اسے روزانہ گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہی کہیں باہر گھومنے پھرنے کے لیے لے جاتی تھی۔ شاہ کو لگتا تھا کہ جیسے وہ کوئی ربوٹ ہے جو زرمینے کے اشاروں پر حرکت کر رہا ہے۔ زندگی یوں ہی بیزار سی گزر رہی تھی جب شادی کے 1.5 سال بعد وہ بھوری آنکھوں والے گڈے کی آمد شاہ کی زندگی میں بہار سی آ گئی۔ زرمینے پٹھان تھی اور اپنے بیٹے کا نام بھی ایسا ہی رکھنا چاہتی تھی، اور اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک عجیب سا نام تھا، شیر گل، دلاور، اللہ بخش۔ شہباز تو حقیقتاً اس کی ضد سے عاجز آ چکا تھا، سو آخر میں ہمیشہ کی طرح اس کی مانتے ہوئے اسے اپنے بیٹے کا نام زرخان رکھ دیا۔ بابا جان کی خواہش تھی کہ پوتے کا نام علی ہوتا، سو ان کی خواہش کا بھی احترام کرتے ہوئے بچے کا پورا نام زرخان علی عباسی رکھ دیا گیا تھا۔ زرخان کی پیدائش کے بعد بھی زرمینے کی روٹین میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ ہاں، اب یہ ہوتا تھا کہ وہ زرخان کو لیے گاڑی میں بیٹھتی تھی، اکیلی ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ مالز میں گھومتی پھرتی۔ آہستہ آہستہ شاہ صرف زرخان تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ زرمینے جو پہلے کبھی اس سے فرمائشیں کیا کرتی تھی، اب ایک دم سے اس سے لاتعلق سی ہو گئی تھی۔ زرخان بھی نوکرانیوں کے رحم و کرم پر رہ گیا تھا۔ 3 سالہ زرخان اکثر اپنی توتلی زبان میں باپ سے ماما کی لاپرواہی کے شکوے کیا کرتا تھا۔ زرمینے اب سمجھنے سمجھانے کی حدود سے آگے نکل چکی تھی۔ صحیح معنوں میں زرمینے کی خود سری کا اندازہ شہباز حسن کو اس روز ہوا جب اس نے بابا جان کے سامنے اس سے طلاق مانگی۔ میں آپ کے بیٹے کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتی بابا جان، اس سے کہیں مجھے طلاق دے دے۔ زرمینے کے الفاظ کسی بم کی طرح ان کے سر پر پھٹے تھے، جبکہ شاہ بھی اس کی بات سن کر اپنی جگہ دنگ رہ گیا تھا۔ تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ بابا صاحب کے بولنے سے پہلے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ زرمینے نے اس کی بات پر نخوت سے سر جھٹکا۔ بہت اچھے سے جانتی ہوں، اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو۔ زرمینے بے لچک انداز میں بولی۔ بہو، اپنی زبان کو لگام دو۔ جو تم چاہ رہی ہو میرے جیتے جی تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو تم۔ بابا صاحب کے
بابا صاحب نے کرخت آواز میں کہا۔ زرمینے نے باغی نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ آپ کے جیتے جی کبھی نہیں ہونے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کہتی ہوں اب بھی ہوگا، اسی وقت ہوگا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، زرمینے نے بدتمیزی سے کہا۔ شاہ کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ اس بات کا اندازہ تو مجھے گزرے 4 سالوں میں بہت پہلے ہی ہو چکا تھا کہ تم سے برا شاید ہی کوئی ہوگا۔ شہباز حسن نے سرد مہری سے اسے جواب دیا تھا، وہ جو اپنی مغرور ناک چڑھائے اس کے عین سامنے کھڑی تھی۔ ہاں تو چھوڑ دو نا مجھے، دے دو طلاق، کیوں زبردستی یہ بندھن نبھا رہے ہو؟ زرمینے نے اسے دمخود جواب دیا۔ مجھے صرف میرے بیٹے کی زندگی عزیز ہے، اگر تم اس کی ماں نہ ہوتی تو میں کب کا تمہیں چھوڑ چکا ہوتا۔ تمہیں پاپا صاحب کی موجودگی کو فراموش کیے وہ آج میدان میں اتر آیا تھا، تو رکھو نا اپنے بیٹے کو بھی اور اپنے پاس، بس مجھے چھوڑ دو۔ میں تم جیسے بڈھے کھوسٹ کے ساتھ اور زندگی کے اپنے پل ضائع نہیں کر سکتی، بس میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے طلاق دے دو۔ مزید ایک دن بھی میں تمہارے ساتھ گزارا نہیں کرنا چاہتی۔ وہ 24 سالہ شہباز کو بڈھا کہہ رہی تھی۔ شاہ نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ بابا صاحب کے چہرے پر غضب کے تاثرات ابھرنے لگے تھے۔ جانتی بھی ہو کہ اس معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کا کیا مقام ہے؟ کوئی بھی نہیں پوچھے گا آپ تمہیں، پھر دیواروں سے سر مارتی پھرو گی۔ بابا صاحب نے اس کا بھیانک مستقبل قریب دکھایا۔ آپ کو میری فکر میں گھلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے پوچھنے والے بہت ہیں، ابھی میرا بگڑا ہی کیا ہے؟ میں کندھے اچکاتے ہوئے اس نے غرور سے کہا۔ اسے شاید اپنی کم عمری پر بہت ناز تھا۔ رحیم عباسی اس کے لب و لہجے پر حق دک رہ گئے تھے۔ تم کمرے میں جاؤ زرمینے، ہم اس بارے میں آرام سے بات کریں گے۔ خود پر ضبط کر کے بولتے شاہ نے جوش کی بجائے ہوش سے کام لیا تھا۔ بات کمرے میں ہو یا یہاں ہو، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا شاہ۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا تو نہیں رہنا، بس کوئی مشکل بات تو نہیں کہہ دی میں نے؟ تم مجھے ابھی طلاق دے دو خدا را۔ اس کی ڈٹھائی عروج پر تھی۔ بابا صاحب کی برداشت کی حد ختم ہو رہی تھی۔ زرمینے یہ فیصلہ اتنی جلد بازی میں نہیں ہوا کرتے، شہباز نے قدر نرمی سے کہا۔ جب ہماری شادی جلد بازی میں ہو سکتی ہے تو طلاق کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ بیزاری سے بولی تھی، اس کے انداز میں اجلت تھی۔ اسے طلاق دے دو شہباز، بابا صاحب نے تھکی سی آواز میں کہا۔ شاہ نے سلگتی نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ انہوں نے ہی تو زرمینے کو زبردستی اس کی زندگی میں شامل کیا تھا، اور اب وہ کیسے بے جا ضد پر انجانے میں اس کا ہی ساتھ دے رہے تھے۔ بابا صاحب کی بات نظر انداز کرتے ہوئے شاہ نے زرمینے کی کلائی تھامی اور اس کو کھینچتا ہوا اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تکلیف کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں نہیں رہنا چاہتی میرے ساتھ؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ یہاں روپیہ پیسہ، آرام و سکون، عزت، سب کچھ تو دے دیا ہے میں نے تمہیں پھر کیا مسئلہ ہے؟ اسے بیڈ پر دھکیلتے ہوئے وہ درشتگی سے پوچھ رہا تھا۔ پیار، محبت، یہ مسئلہ ہے میرا۔ تم نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی شہباز، کبھی نہیں۔ مجھے محبت چاہیے اور اب مجھے مل رہی، اس لیے بہتر ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ، زرمینے نے کاٹ دار لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر شاہ ایک پل کو سناٹے میں آ گیا، پھر اگلے ہی پل اسے زرمینے کا بازو سختی سے دبوچتے ہوئے اس کے قریب کیا۔ کیا کہا تم نے؟ تمہیں محبت مل رہی ہے؟ میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں؟ ہم دونوں کا راستہ تو ایک ہی ہے زرمینے، تم میری بیوی ہو۔ ضبط کی آخری حد پر کھڑا وہ پاگل ہو رہا تھا۔ بیوی؟ اس بیوی کو کبھی آنکھیں بھر کر دیکھا ہے تم نے؟ کتنی تو پیاری ہوں، کم عمر ہوں، مگر تم ایک ربوٹ، بے حس انسان ہو۔ کبھی بھی میری خوبصورتی، میری دلکشی تمہیں متوجہ نہیں کرا سکی۔ کبھی تمہارے منہ سے تعریف کے 2 بول سننے کو نہیں ملے مجھے، تو میں کیوں رہوں تمہارے ساتھ؟ ویسے بھی تم مزید 2-3 سال میں بوڑھے ہو جاؤ گے، اور کیا پتہ 5-6 سال بعد تم مر جاؤ۔ میں تو ابھی جوان ہی ہوں، میرا تو تمہارا کوئی جوڑ نہیں ہے شاہ۔ میرا ابھی بگڑا ہی کیا ہے؟ میرے سراہنے والے بہت ہیں، بس تم مجھے طلاق دے دو، زرمینے نے بے دردی سے کہا، اور اس کی انداز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی باتیں کس طرح سے شہباز حسن کو تکلیف پہنچا رہی ہیں۔ اسے تو بس آزادی چاہیے تھی۔ تو یعنی تمہیں سراہنے والا مل چکا ہے؟ شہباز حسن کی دھیمی آواز میں الاؤ تھا، آنکھیں سرخ انگاروں سی ہو رہی تھیں۔ زرمینے نے سکون سے سر
اسبات میں ہلا دیا۔ اور علی اس کا کیا؟ شہباز حسن نے جیسے آخری حربہ آزمایا تھا، وہ زرمینے کے اس فیصلے کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ بھلے ہی اس لڑکی سے محبت نہیں تھی، مگر وہ اس کے بیٹے کی ماں تو تھی، اسے زرخان کی پرواہ تھی۔ وہ بھلا زرمینے کے بغیر کیسے رہ پائے گا؟ شاہ کے سوال پر زرمینے نے ایک پل کو خاموش ہو گئی۔ میں اس سے ملنے آیا کروں گی، زاور بہت اچھا ہے، وہ مجھے زرخان سے ملنے سے کبھی بھی نہیں روکے گا۔ زرمینے نے شاہ کے زخمی وجود میں پر آخری چوٹ بھی لگا دی تھی، تو یعنی وہ کسی اور مرد کے ساتھ انوالو ہو چکی تھی۔ شہباز حسن کی برداشت تمام ہو گئی تھی۔ اس نے بنا رکے ایک ہی سانس میں زرمینے کو طلاق دے دی تھی۔ جس طرح وہ آنن فانن اس کی زندگی میں آئی تھی، اسی طرح وہ آنن فانن اس کی زندگی سے بھی نکل بھی گئی تھی۔ وہ رات زرمینے نے بڑی مشکل سے عباسی ہاؤس میں گزاری تھی۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنا بیگ پیک کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ روتا بلکتا زرخان اس کے قدموں سے لپٹا رہا، مگر نہ اسے رکنا تھا اور نہ ہی وہ رکی تھی۔ زرخان کسی صورت میں ملازماؤں سے نہ سنبھلتا تھا، کئی ماہ تک وہ بیمار بھی رہا تھا، مگر زرمینے نے اپنی نئی زندگی میں ایسی مگن ہوئی تھی کہ پھر کبھی واپس عباسی ہاؤس نہ آئی تھی۔ البتہ زرخان اکثر ڈرائیور کے ساتھ جا کر زرمینے سے مل آتا تھا، جو اپنے کم عمر شوہر زاور احمد کو، جو کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، اس کے ساتھ بے حد خوش تھی۔ شہباز حسن بالکل چپ ہو کر رہ گیا تھا۔ بابا صاحب رحیم عباسی بھی خود کو شہباز حسن کی بربادی کا ذمہ دار سمجھنے لگے تھے۔ وہ ہر پل بے چین رہنے لگے تھے۔ پھر ایک دن اسی غم میں بڑی خاموشی سے شاہ اور زرخان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد وہ مزید بکھر چکا تھا۔ زرمینے کی بے وفائی اس کے دل کو ایسا بنجر کیا تھا کہ پھر وہ کبھی کسی عورت کی طرف متوجہ نہیں ہو پایا تھا۔ زرخان باقاعدگی سے ہر ماہ زرمینے سے ملنے جایا کرتا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، مزید 5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا جب ایک دن زرمینے سے ملنے گیا۔ زرخان روتا ہوا واپس آیا تھا۔ شہباز جب آفس سے واپس آیا تو اس نے زرخان کے اپنے روم میں بند ہو کر رونے کی بابت پتہ چلا تھا۔ وہ اپنی تھکن کو ترک کرتے ہوئے سیدھا اس کے کمرے میں گیا تھا، جہاں وہ بیڈ پر بیٹھا رو رہا تھا۔ باپ کو آتے ہوئے دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے کمر سے لپٹ گیا تھا۔ ڈیڈو مومی از نو مور، بلک بلک کر وہ روتے ہوئے وہ اسے اپنے باریک آواز میں بتا رہا تھا۔ اس کی بات سن کر شہباز حسن ایک پل کو سناٹے میں آ گیا تھا۔ زرخان کو بالکل چپ کروا کر سہلانے کے بعد وہ اپنے روم میں آیا، اور پھر اپنے اثر و رسوخ کے استعمال سے وہ اگلے ہی 20 منٹ میں پتہ لگا چکا تھا کہ زرخان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ زرمینے اور زاور کا ایک روڈ کار ایکسیڈنٹ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ شہباز تکلیف زدہ سا بیڈ پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ وہ لڑکی جس کو اس نے کبھی چاہا نہیں تھا، مگر اس کے چلے جانے کے بعد اسے پل پل یہ احساس ہوا تھا کہ وہ زرمینے اس کے بیٹے کی ماں تھی۔ اس کی محبت نہ صحیح اس کی بیوی تھی۔ وہ اسے اپنی کم عمری اور اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، جو یہ کہتی تھی کہ زرخان علی عباسی، جو یہ کہتی تھی کہ وہ تو 3-4 سال میں ہی مر جائے گا، کیونکہ وہ اس سے عمر میں کافی بڑا ہے۔ آج وہ خود اپنے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ زرمینے اس کے بیٹے کی ماں تھی، اس کی محبت نہ تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کے لیے دکھی تھا۔ شہباز حسن کی زبانی زرمینے کی بابت جان کر زمل روتی ہوئی اس کے شانے پر سر ٹکائے کھڑی تھی۔ زرخان کو پتہ ہے یہ سب؟ کیا وہ جانتا ہے اس کی ماں نے آپ سے بے وفائی کی تھی؟ زمل نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، میں نے اسے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ اپنی مری ہوئی ماں سے بھی نفرت کرے۔ شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اپنے ماضی کا ذکر کرتے ہوئے وہ رنجیدہ سا لگ رہا تھا۔ بہت اچھا کیا آپ نے، زمل نے ہولے سے کہا۔ رات کافی ہو چکی ہے، اب ہمیں اندر چلنا چاہیے، آؤ۔ اس کے کندھے پر بازو پھیلاتے ہوئے وہ نرمی سے بولا۔ زمل مسکراتے ہوئے اس کے کندھے سے سر ٹکائے چلنے لگی۔ رات کی تاریکی میں وہ دونوں اپنے سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے زرخان علی عباسی کو نہیں دیکھ پائے تھے، جس کی آنکھوں میں اپنی ماں کی حقیقت جان کر نمی چمکنے لگی تھی۔ وہ جو اپنی ماں کے دیے نام کو
جیب میں لیے پھرتا تھا۔ اپنی ماں کی محبت میں باپ کی درد کو بھی کبھی جان ہی نہ سکا تھا۔ وہ اپنی ماں سے محبت تو اسے آج بھی تھی، مگر دل میں موجود عزت ختم ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے وہ روہیل کے بتائے گئے پلان پر عمل کرنے میں جھجک کا شکار تھا، مگر آج وہ پختہ فیصلہ کر چکا تھا۔ ہاں، وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے اپنے باپ کو اذیت سے بچانا تھا۔ اپنی بھیگی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے بھیگی ہوئی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے اس نے اندر کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ گاڑی پوری اسپیڈ سے صاف ستھری سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی۔ وہی رستے تھے، وہی چلتی گاڑیاں تھیں۔ انہی رستوں پر سے گزر کر وہ روزانہ وزیرخان علی عباسی کی گاڑی میں اپنی ممی سے ملنے جاتی تھی، مگر روزانہ کے برعکس آج وہ مطمئن نہیں تھی، نہ ہی آج اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ تو اس شخص کو کھو دینے کا خوف حواسوں پر سوار تھا۔ وہ جلدی سے اس تک پہنچ کر اس کے ہاتھ تھام کر اس سے گزارش کرنا چاہتی تھی، کہ اقرار کر لینا چاہتی تھی کہ محرم افندی اس سے بے پناہ محبت کرنے لگی ہے۔ اس کے سامنے اعتراف شکست کرنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے بغیر ادھوری ہے، بے رنگ ہے۔ ہاں، وہ اس سے التجا کرنا چاہتی تھی کہ محرم افندی زرخان علی عباسی کے توانا بازوؤں کا تحفظ چاہتی ہے۔ اسے بتا دینا چاہتی تھی کہ وہ صرف زرخان علی عباسی کی محرم ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر سونا چاہتی ہے، اس کے بکھرے بالوں کو سنوارنا چاہتی ہے، اس کے لبوں کا نرم لمس چاہتی ہے۔ ہاں، وہ آج بھی بہت کچھ چاہ رہی تھی، مگر وہ کچھ جس کا اعتراف اس نے آج تک خود سے بھی نہیں کیا تھا، آج زرخان کے سامنے کر لینا چاہتی تھی۔ اور تمام گزارشیں کر لینے کے بعد بس ایک ہی تقاضا، کہ ایک ہی خواہش، کہ وہ زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے، وہ اسے چھوڑ کر نہ جائے۔ مگر اس سے ملازمہ کی بات اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اس کا دل چیر رہی تھی۔ کیا واقعی وہ محرم سے ملے بغیر، اسے دیکھے بغیر، اس کی ان کہی باتیں سنے بغیر ہی سانس لینا چھوڑ دے گا؟ سوچ سوچ کر ہی محرم کی سانسیں سینے میں ہی اٹکنے لگی تھی۔ جانے کتنے آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے بہہ چکے تھے۔ سفر تمام ہوا تھا، گاڑی اب ہاسپٹل کا گیٹ کراس کر رہی تھی۔ محرم کی دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی تھی، ہاتھوں کی لرزش میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ جو پچھلے 40 منٹ سے اسے دیکھنے کو تڑپ رہی تھی، اب جیسے کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی، بہت دور، جہاں اسے کسی تلخ حقیقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈرائیور گاڑی پارک کر کے اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ محرم کی ٹانگیں بے جان ہونے لگی تھی۔ اسے ڈوبتے دل کو سنبھالتے ہوئے اسے سفید روش پر قدم رکھے تھے۔ گارڈز کی حمایت میں چلتے ہوئے وہ اپنے حواس گم ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ کون سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں بخش؟ میں سے اپنا موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے شہباز نے تفکر سے پوچھا۔ زرخان نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے کے گرد بازو پھیلائے۔ ڈیڈو جسٹ ریلیکس یار، پہلے ناشتہ کر لیجئے، پھر ہم چلتے ہیں نا۔ اتنے ہائپر مت ہوں پلیز، زرخان نے نرمی سے کہتے ہوئے ان کا غصہ کم کرنے کی اپنی سی کوشش کی تھی۔ بخش کو مل لوں ذرا، پھر ریلیکس بھی ہو جاؤں گا، شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ باہر کو جاتی راہداری کی طرف بڑھنے لگے۔ زرخان نے محرم کو آنکھ سے انہیں روکنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ تیزی سے ان کے پیچھے لپکی۔ ڈیڈو، محرم نے اپنی مخصوص دھیمی آواز میں انہیں پکارا تھا۔ اس کی پکار پر شاہ نے چلتے قدم رک گئے تھے۔ ڈیڈو، آپ آج ہی آئے ہیں اور ہمارے ساتھ ناشتہ کیے بنا گھر سے باہر جا رہے ہیں؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے سچی۔ چلیے نا، پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر ملنے چلے جائیے گا بخش سے۔ محرم نے ان کا بازو تھامتے ہوئے عجلت سے کہا۔ شہباز حسن اس کی بات پر نرمی سے مسکرا دیے، جبکہ ان کے یوں مسکرا دینے پر زرخان نے اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی تھی۔ میرا دل تو نہیں ہے گڑیا، اس کا سر تھپکتے ہوئے وہ نرمی سے بولے، مگر مجھے تو بھوک لگی ہے نا، آپ کے بغیر میں ناشتہ نہیں کروں گی۔ ڈیڈو پلیز آئیں نا، تھوڑا سا تو کر لیجئے آپ بھی۔ محرم نے ضد کرتے ہوئے ان کا بازو ہلایا اور اس کے مان بھرے انداز پر وہ بے بس ہو گئے تھے۔ اچھا چلو آ جاؤ۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ نرمی سے مسکرائے تھے۔ محرم نے
دانت نکالتے ہوئے زرخان کی طرف داد طلب نظروں سے دیکھا۔ زرخان کو بے ساختہ اس پر پیار آیا تھا۔ وہ تینوں چلتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے تھے۔ ناشتہ کرنے کے دوران محرم اپنی بچکانہ حرکتوں سے بار بار شاہ کو مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی، جبکہ زرخان تو آج اس کی انداز دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جو شہباز حسن کے ساتھ یوں ہنس بول رہی تھی جیسے بچپن سے ہی ان کے ساتھ رہتی آ رہی ہو۔ آخر کب تک یوں ہی گھلتی رہو گی زمل؟ خود کو سنبھالو میری بچی، ندا کو اس وقت ہماری ضرورت ہے۔ اگر تم ہی یوں حوصلہ ہار دو گی تو مجھ بوڑھی جان کو کون سنبھالے گا؟ سلمی جہاں نے اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے نرمی سے کہا تھا۔ ان کی بوڑھی نم آنکھوں میں تھکن سی تھی۔ زمل نے پتھر ہوئے آنکھوں سے ان کی جانب دیکھا۔ امی، بڑی تو میں ہوں نا، پہلے تو مجھے مرنا چاہیے تھا۔ وہ کیوں مر گیا؟ وہ کھوئی سی ان سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی سبز آنکھیں بنجر ہو رہی تھیں۔ زمل، میری جان، تم کیوں بار بار ایسی باتیں کر کے میرا دل چیرتی ہو؟ وہ اتنی ہی زندگی لے کر آیا تھا، چلا گیا واپس اپنی اصل کی طرف۔ تم اب بس کر دو، تھوڑا رو لو، تھوڑا سا تو رو لو، تمہارا دل ہلکا ہو جائے گا۔ سلمی جہاں نے روتے ہوئے اس کا کندھا ہلایا تھا۔ زمل نے چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ امی؟ وہ مرا کب ہے؟ وہ تو شہید ہوا ہے ابھی۔ میرا بھائی شہید ہوا ہے امی، اور شہداء کے مرنے پر رویا نہیں کرتے۔ میں نہیں روؤں گی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے زمل نے سختی سے کہا۔ سلمی جہان کا دل کٹنے لگا تھا۔ انہوں نے افسردگی سے اس کی جانب دیکھا، جس کی سبز آنکھوں کے گرد محض 15 دنوں میں ہی سیاہ حلقے پڑ گئے تھے۔ جس رات وہ روتی بلکتی واپس آئی تھی، اس سے اگلی صبح ہی اون کی شہادت کی خبر ان تک پہنچی تھی۔ وہ پھر اس شام اس کی ڈیڈ باڈی بھی انہیں مل گئی تھی، اور ایک پہاڑ تھا جو ان کے سروں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ایک قیامت سا سما تھا جب ندا نے تڑپ تڑپ کر اون کو پکارا تھا۔ اس کے مردہ ہاتھوں پر سر رکھ کر بلک بلک کر روتی وہ سب کا دل دہلا رہی تھی۔ سلمی جہاں نے جانے کس ضبط سے اپنے ناتواں کندھوں پر اب یہ غم برداشت کیا تھا، مگر ایک زمل تھی جس کی آنکھ سے ایک بھی اشک نہیں ٹپکا تھا۔ وہ اون کی میت کے پاس چپ چاپ بیٹھی اس کا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ وہ ان سب سے دور ہو کر منو مٹی تلے جا کر سو گیا تھا، اور یہاں زمل پتھر ہو گئی تھی، اور آج اون کو اس دنیا سے گئے ہوئے 14 دن ہو چکے تھے، مگر زمل کی آنکھوں کی سطح تک گیلی نہیں ہوئی تھی۔ زمل، ندا کو تمہاری ضرورت ہے چندا، وہ اسے وقت دیا کرو، اسے حوصلہ دیا کرو۔ وہ نہ کچھ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، یہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ ایسی صورت میں بچے کی صحت پر برا اثر ہو سکتا ہے۔ تم ہی کچھ کرو میری جان۔ اس کا سر برف جیسا ہاتھ اپنی حنیف ہتھیلیوں میں لے کر وہ ان سے التجائی انداز میں بول رہی تھی۔ لفظ بچے پر زمل کی آنکھیں ایک پل کو پھیلی تھیں، پھر اگلے ہی پل وہ پرجوش سی ان کی جانب گھوم گئی۔ اون کا بچہ، ندا ماں بننے والی ہے نا امی؟ ہاں، میں پھوپھی بننے والی ہوں، اون کی آخری نشانی۔ پرجوش سی بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ زمل کے دل میں درد سا پھیل گیا۔ اون کا بچہ امی، اون کا بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے، اون کا بچہ یتیم ہو گیا۔ ان کے ہاتھ سختی سے اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ اون کے آنے والے وارث کے لیے رو پڑی۔ سلمی جہاں نے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ آخر اتنے دنوں بعد ان کی بیٹی کی پتھر آنکھیں موم ہو گئی تھیں۔ ہاں زمل، تم بہت جلد پھوپھو بننے والی ہو، ندا ماں بننے والی ہے، ہمارے اون کی نشانی اس دنیا میں آنے والی ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگاتی وہ محبت سے کہہ رہی تھی۔ زمل پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے میں پالوں گی امی، اپنے پاس رکھوں گی، اسے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ اون نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، بہت برا کیا ہے۔ وہ مجھے کیوں چھوڑ کر گیا امی؟ میں ٹوٹی بکھری اس کے گھر میں آئی تھی، اور اس نے میرا حوصلہ بننا تھا، اسی نے تو میرے آنسو پہنچنے تھے، مگر وہ تو مجھے زندگی بھر کے آنسو دے کر چلا گیا امی۔ ان کے گلے لگ کے وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ چند پل پہلے شہداء کے لیے آنسو نہ بہانے کا دعویٰ کرنے والی اب وہ بلک کر رو رہی تھی۔ برآمدے میں پلر سے ٹیک لگائے کھڑی ندا نے آنسو بھری آنکھوں سے روتی ہوئی زمل کو دیکھا۔ وہ دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی اس تخت کے پاس آئی تھی جس پر زمل ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی۔ سلمی جہان کے پاس بڑا
موڑا کھینچ کر وہ آہستگی سے اس پر بیٹھ گئی تھی۔ زمل نے وہاں بیٹھی ندا کے زرد چہرے کو دیکھا اور اس کی ویران آنکھوں میں آنسو دیکھے زمل کا دل اس کی حالت کو دیکھ کر پھٹنے لگا تھا۔ ندا نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، پھر نرم آواز میں گویا ہوئی، میرا بچہ آپ کا ہی ہوگا زمل آپو، اسے آپ ہی پالیں گی، وہ ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہے گا، مجھے یقین ہے کہ آپ اس کی بہت اچھی پرورش کریں گی۔ ٹھہر ٹھہر کر بولتی وہ آخر میں نرمی سے مسکرائی تھی، صرف میں نہیں ندا، ہم مل کر اس کی پرورش کریں گے، بہت اچھی پرورش کریں گے، زمل نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، پھر ذرا سا جھک کر ندا کے گال پر پیار کیا۔ ندا کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، جبکہ سلمی جہان ان دونوں کی باتیں سن کر پرسکون ہو گئی تھی، مگر ان کا سارا سکون اس وقت تباہ ہو گیا تھا جب 2 دن بعد ہی ندا اون کی نشانی کو جنم دے کر خود بھی اون کے پاس ہی چلی گئی تھی۔ وقت سے 2 ماہ پہلے پیدائش کی باعث وہ بچی بے حد کمزور سی تھی۔ زمل نے روتی ہوئی اس بچی کی پیشانی چومتے ہوئے اسے محرم نام دیا تھا۔ ندا کی جواں سالہ موت پر وہ دونوں ماں بیٹی غم سے نڈھال ہو گئی تھی، مگر انہیں محرم کی خاطر جینا تھا۔ زمل اس ننھی پری کو جب دیکھتی تھی، اس سے شدت سے ندا کی یاد آتی تھی۔ کتنا احترام کیا تھا اس نے زمل کی خواہش کا کہ واقعی اپنی بیٹی اس کے حوالے کر کے وہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند گئی تھی۔ کس قدر محبت تھی اسے اون سے کہ اون کے بعد وہ خود بھی ایک ماہ کے اندر ہی زندگی کے بوجھ سے خود کو آزاد کر گئی تھی۔ کتنی حسرت تھی اسے اون اس سے اظہار محبت کرتا، مگر وہ یہ حسرت دل ہی میں لیے مر گئی تھی۔ زمل کی آنکھوں کی سطح اون اور ندا کو یاد کر کے سوکھتی ہی نہ تھی۔ گزرے 20 دنوں میں کتنا کچھ بیت چکا تھا، پر اس پر کتنی بدل چکی تھی زندگی۔ سوئی ہوئی محرم نے نرم گالوں کو چھوتے ہوئے وہ آج شہباز حسن عباسی کو یاد کر رہی تھی۔ وہ جو عباسی ہاؤس سے نکلتے وقت سوچ رہی تھی کہ شہباز حسن کو دیکھے بنا ایک دن بھی رہ نہ پائے گی، آج اسے شہباز حسن کو دیکھے بنا پورے 20 دن گزر گئے تھے، مگر اس کی سانسیں چل رہی تھیں، دل اپنے معمول کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ ہاں، مگر وہ روانگی کہاں تھی؟ دل کو دھڑکنے کے لیے ایک ہی جواز کافی تھا کہ وہ اس کی سانسوں میں اترتی ہوا میں شہباز حسن عباسی کی سانسیں بھی شامل ہیں۔ محرم کے گال چوم کر وہ سیدھی ہوئی تھی اور اسے گود میں لے کر سلمی جہان کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ محرم کو ان کے پہلو میں لٹا کر وہ کچن میں آ گئی تھی۔ شہباز کے ساتھ گزارے 9 ماہ کسی فلم کی ریل کی طرح اس کے ذہن میں چل رہے تھے۔ کتنا چھوٹا سا، کتنا قلیل عرصہ تھا جو اس نے اس دلربا شخص کے ساتھ گزارا تھا۔ 9 ماہ گزر بھی گئے تھے اور اسے خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ کیا گزرے 9 ماہ باقی کے زندگی گزارنے کو کافی تھے؟ سوچتے ہوئے زمل کی پلکوں پر نمی اترنے لگی تھی۔ وہ وہیں پڑی جیز پر بیٹھتی ہی چلی گئی تھی۔ آج 20 دن بعد وہ اسے سوچ رہی تھی تو اسے خیال آیا تھا کہ وہ سب کیسے اور کیوں ہوا تھا۔ بہت زیادہ سوچنے کے باوجود بھی کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں آیا تھا۔ تبھی باہر دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ زمل کا دل تیزی سے دھڑکا۔ کیا وہ شخص آ گیا تھا؟ وہ سریعت سے باہر کی جانب لپکی تھی۔ پردہ ہٹا کر اس نے دروازے کی چٹکنی گرائی تھی اور دروازہ کھول کر بےتابی سے اس سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا۔ زمل کی پانی بھری آنکھوں سے پانی جھلک کر گالوں پر لڑکھڑا گیا تھا۔ بخش! سامنے کھڑے بخش کو دیکھ کر اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ بخش نے تعجب سے اس کے حنیف پھٹے اور پیلے چہرے کو دیکھا تھا۔ ویران بنجر آنکھیں، سوکھی پپڑی زدہ ہونٹ دار بخش کو اس پہ بے ساختہ ترس آیا تھا۔ حسن نہیں آئے؟ زمل نے اچک کر اس کی پشت پر دیکھنے کی کوشش کی۔ نہیں، صرف میں آیا ہوں بی بی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ شائستگی سے اجازت طلب کر رہا تھا۔ زمل نے اپنے آنسو حلق میں اتارتے ہوئے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی تھی اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ وہ برآمدے میں ہی تخت پر بیٹھ گئی۔ کون ہے زمل؟ اندر سے سلمی جہان نے پوچھا تھا۔ داد بخش ہے امی، زمل نے انہیں جواب دیا تھا اور تخت کے پاس رکھے موڑے میں سے ایک پر بیٹھ گیا تھا۔ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ نرمی سے مسکراتے ہوئے زمل نے پوچھا۔ داد بخش زمین پر نگاہ ٹکائے فرش کو گھور رہا تھا۔ اس کے سوال پر نگاہ اٹھائے بغیر وہ آہستگی سے گویا ہوا، سائیں نے بھیجا ہے مجھے۔ زرخان نے زمل نے بھویں سکڑ کر کچھ حیرت سے پوچھا۔ جی، بخش نے اس بات میں سر ہلایا۔ خیریت؟ زمل ہوش حیرت سے
حیرت زدہ سی ہوئی، بھلا زرخان نے اسے کیوں زمل کے پاس بھیجا تھا؟ وہ سائیں آپ سے شرمندہ ہیں، داد بخش نے ہمت کر کے کہا۔ زمل نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا۔ وہ ملک شیک کا گلاس ملازمہ نے زرخان کا ذکر کیا تھا۔ کیوں؟ وہ کیوں شرمندہ ہے؟ زمل نے شدت سے چاہا تھا کہ ویسا کچھ نہ ہو جیسا وہ سوچ رہی ہے۔ بی بی آپ پلیز خان کو غلط مت سمجھیے گا، ان کو ابھی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ دراصل بی بی وہ سائیں آپ کو شاہ سائیں سے دور کرنا چاہتے تھے، اس لیے وہ پھر وہ ٹھہر کر اسے زرخان کی روہیل کے ساتھ کی جانے والی پلاننگ سے لے کر زرخان کی پلاننگ فیل ہونے تک سب کچھ بتاتا ہی چلا گیا تھا، لیکن اس کی پلاننگ فیل ہونے کے باوجود معاملہ خراب ہو گیا تھا۔ ساری بات بتاتے ہوئے بخش نے پوری کوشش کی تھی کہ اسے زرخان کی طرف سے بدگمانی نہ ہونے دے۔ بات کے اختتام پر زمل نے صدمے سے چور نگاہوں سے بخش کے جھکے سر کی طرف دیکھا تھا، پھر اپنے سر ہاتھوں میں تھام کر نگاہ جھکا گئی۔ میں نے اسے بیٹا سمجھا تھا، زمل روتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ بی بی سائیں وہ سب نہ سمجھی میں کیا ہے، وہ بہت شرمندہ ہے۔ بخش نے ایک بار پھر سے زرخان کی طرف سے صفائی دی تھی۔ 15 برس کا لڑکا نہ سمجھ نہیں ہوتا، زمل نے بخش کی طرف دیکھتے ہوئے درشتگی سے پوچھا تھا۔ بخش ایک پل کو خاموش ہو گیا۔ بی بی آپ بخش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ چلے جاؤ یہاں سے بخش، زمل نے روتے ہوئے سختی سے کہا۔ شاہ سائیں آپ کو طلاق دینے والے ہیں بی بی، بخش بے بسی سے گویا ہوا، جیسے یہی بات تو وہ اسے بتانے آیا تھا۔ داد بخش کی بات سن کر وہ ایک پل کو سناٹے میں آ گئی۔ زمل نے بے یقینی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں بی بی، شاہ سائیں پچھلے 15 دنوں میں سے ملک سے باہر ہیں۔ وہ اپنے وکیل کو طلاق کے کاغذات بنا لینے کا کہہ کر گئے ہیں۔ وہ 2-3 دن میں تک واپس آ جائیں گے۔ اور پھر دھیمی آواز میں بولتے بخش نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ ایک تھکا ہوا آنسو زمل کی آنکھوں سے نکلتا ہوا رخسار پر بکھرا تھا۔ وہ روتی بلکتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ یوں رونے سے کچھ نہیں ہوگا بی بی، آپ کچھ کریں، شاہ سائیں کو یہ طلاق دینے سے روک لیں، آپ کچھ کر لیں۔ بخش نے جیسے اس سے التجا کی تھی۔ زمل نے بدحواسی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں میں کچھ کروں گی، ضرور کروں گی۔ حسن مجھے طلاق نہیں دے پائیں گے، کبھی نہیں، نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ اپنے آنسو روکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ داد بخش نے ہمدردی سے روتی ہوئی زمل کی جانب دیکھا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اندر کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ کر بخش واپسی کے لیے پلٹا تھا، تبھی زمل نے پکارنے پر وہ اس کی طرف مڑا تھا۔ بخش، زرخان نے اسے کہنا کہ میرے سامنے آ کر مجھ سے اپنی ماں کہہ کر معافی مانگے، میں اسے معاف کر دوں گی۔ اگر وہ خود مجھ سے آ کر معافی نہیں مانگے گا تو کبھی مجھ معاف نہیں کروں گی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں مضبوطی سے بولی تھی۔ اس کی سبز آنکھوں میں آگ کے سے شعلے جل رہے تھے۔ بخش اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے پلٹ آیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ زمل فاطمہ نے زرخان کو معاف کرنے کے لیے بے حد چھوٹی سی شرط رکھی ہے، مگر وقت نے اس پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ شرط پوری کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ شہباز حسن کے ملک واپس آنے سے پہلے وہ اپنی ماں اور بھتیجی کو لے کر وہ گھر، محلہ اور علاقہ یا شاید شہر ہی چھوڑ گئی تھی۔ تم دونوں مجھے ابھی کیوں کچھ بتا رہے ہو بیٹا؟ شادیاں تو کر ہی چکے ہو، جب 4 یا 5 بچے ہو جائیں گے تب سب ڈائریکٹ ملوانے ہی آ جاتے مجھ سے۔ بھئی یہ آپ کے پوتے پوتیاں ہیں۔ دادا بخش نے نکاح کی خبر سن کر وہ مصنوعی بھرمی سے داد بخش سے مخاطب ہوئے تھے۔ ان کے انداز پر زرخان بے ساختہ مسکرایا تھا، جبکہ داد بخش نکاح جھکائے خاموشی سے کھڑا رہا۔ محرم اور عریشہ نے بھی اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا۔ سب کچھ بہت جلدی میں ہوا ہے ڈیڈو، اور پھر شروع سے آپ ہی تو کہتے ہیں کہ جب چاہے جہاں چاہے جس سے چاہے شادی کر لینا، تو پھر آپ یہ ناراضگی؟ زرخان نے ان کے لہجے کی مصنوعی پن سے انجان بنتے ہوئے انہیں چھیڑا۔ بیٹا ناراض تو میں بالکل نہیں ہوں، کیونکہ تم دونوں کی بیویاں بالکل پریوں جیسی پیاری اور معصوم ہیں، مگر یہ جو اتنی جلد بازی مچائی ہے نا تم دونوں نے، مجھے اب بھی کیوں بتا رہے ہو بیٹا؟ شادیاں تو کر ہی چکے تھے، جب 4-5 بچے ہو جاتے تو تب سب ڈائریکٹ ملوانے ہی لے آتے مجھ سے کہ یہ ہیں بھئی آپ کے پوتا پوتیاں۔ دادا
ارے ڈیڈو، آپ نے تو خود ہی کہا تھا جب چاہو جہاں چاہو جس سے چاہو شادیاں کر لینا، تو پھر یہ اب ناراضگی کیسی؟ ڈیڈو صحیح کہہ رہے ہیں خان، آپ کو بخش اور عریشہ کے نکاح کی خبر پہلے ڈیڈو سے شیئر کر لینی چاہیے تھی۔ اس نے اپنی طرف سے کافی سمجھداری کا مظاہرہ کیا تھا، جبکہ اظہر خان اس کی نت نئی سمجھداریوں سے نہ صرف حیران ہو رہا تھا بلکہ پریشان بھی ہو رہا تھا، کیونکہ ڈیڈو کے سامنے اس کے منہ سے وہی الفاظ پھسل رہے تھے جو اظہر خان کے خلاف تھے۔ میں تو بخش کی سیریس حالت کی وجہ سے بہت بزی تھا ہنی، تم مجھے یاد کروا دیتی نا، آخر کو ڈیڈو کی بہو ہو تم۔ اور جس دن بخش اور عریشہ کا نکاح ہوا تھا اسی رات غالباً تمہاری ڈیڈو سے بات بھی ہو رہی تھی۔ اظہر خان نے اپنے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ دباتے ہوئے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ محرم ایک پل کو گڑبڑا گئی۔ ہاں مگر بڑے تو آپ ہیں نا خان، میں تو ابھی چھوٹی ہوں نا، مجھے اتنی عقل تھوڑی ہے، ویسے بھی میری ممی کہتی ہیں کہ میں ابھی کافی ناسمجھ ہوں۔ محرم نے بہت سوچ سمجھ کر جواب دیا تھا، جس پر وہ سب مسکرا دیے۔ بی بی ٹھیک ہے کہہ رہی ہیں سائیں، ابھی یہ کافی ناسمجھ ہیں۔ بخش نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے اظہر خان سے کہا۔ شہباز حسن ان دونوں کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہاں جی میری ہی غلطی ہے، یہ محترمہ تو ابھی چھوٹی ہیں، اظہر خان نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایک بھرپور نگاہ محرم کے مسکراتے چہرے پر ڈالی۔ اس کا گلاب چہرہ دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ اس کی ناسمجھ لڑکی نے اپنی بے عقلی کے مظاہرے کر کے اس کے حواس سلب کر رکھے تھے، اور اس چھوٹی سی لڑکی نے لمبے چوڑے سمجھدار اظہر خان علی عباسی کو اپنے لیے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ شاہ کے مخاطب کرنے پر وہ چونک گیا اور محرم کے چہرے سے نگاہ ہٹا کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ علیزہ کس وارڈ میں ہے؟ وہ سنجیدگی سے دریافت کر رہے تھے۔ اظہر خان کے چہرے پر سختی در آئی تھی۔ آپ اسے ملنے جائیں گے؟ اظہر خان کا لہجہ برف ہو رہا تھا۔ نہیں میں ملنے کی کنڈیشن میں نہیں، وہ ملنے کی کنڈیشن میں ہے ہی کہاں، صرف اسے دیکھنے جا رہا ہوں۔ شہباز حسن ہوش سنجیدہ تھے۔ سیکنڈ فلور پر آئی سی یو میں ہے، اسے پچھلے 2 گھنٹے سے مصنوعی سانس دی جا رہی ہے۔ وہ کسی بھی وقت اظہر خان نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ شاہ نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اظہر خان کے ساتھ علیزہ کو دیکھنے کے لیے سیکنڈ فلور پر آ گیا۔ پروقار چال چلتا وہ اسے اپنے سے لمبا اپنے بیٹے کی میت میں کوریڈور میں چل رہا تھا۔ چال میں مضبوطی تھی، مائع چلتے چلتے اس کے قدم رکے تھے۔ ایک کمرے کے باہر نورہ عباسی ہاؤس کی ملازمہ جو اس وقت جمل کے ساتھ رہتی تھی، ڈسٹ بن میں کچھ پھینک رہی تھی۔ شاہ نے اظہر خان کی طرف دیکھا جو اپنے باپ کو رکتا دیکھ کر خود بھی رک چکا تھا۔ نورہ بی بی کے لواحقین میں سے کوئی بیمار ہے؟ انہوں نے کمرے کے اندر جاتی نورہ کی پشت دیکھتے ہوئے اظہر خان سے پوچھا۔ ان کے سوال پر اظہر خان کے ذہن میں جھمکا ہوا تھا۔ او نو، وہ بڑبڑایا تھا، علیزہ کی وجہ سے یہ بات تو میں بھول ہی گیا تھا کہ جمل فاطمہ بھی اسی فلور پر ایڈمٹ ہیں۔ واٹ از اٹ ایوری تھنگ اوکے؟ اظہر خان کی آنکھوں میں اتری تشویش دیکھ کر انہوں نے کچھ فکرمندی سے پوچھا۔ یس اظہر خان نے بامشکل جواب دیا۔ آؤ دیکھتے ہیں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ اس کمرے کی طرف بڑھے۔ ڈیڈو وہ انہیں پکارنا چاہتا تھا مگر اپنی کوشش میں ناکام رہا تھا۔ ایک دن تو یہ ہونا ہی تھا، مگر وہ دن آج کا ہوگا، یہ اظہر خان علی عباسی نے سوچا نہیں تھا۔ دھیمی چال چلتا شہباز حسن کمرے کے کھلے دروازے کے پاس رک گیا تھا۔ اس نے آہستگی سے ڈور ناک کیا تھا۔ ڈور ناک ہونے پر مریض کے سامنے کھڑے نورہ نے پلٹ کر دیکھا، اس کی جانب دیکھا۔ شہباز حسن کو دیکھ کر اس نے فٹ سلام جھاڑا تھا۔ نورہ کے پلٹنے پر اس کی غیر دانستہ نگاہ جو مریض پر پڑی تھی تو ساکت سی رہ گئی تھی۔ دل اتنی شدت سے دھڑکا تھا کہ اسے لگا تھا جیسے پھٹ کر حلق میں آ جائے گا، اور پورے 70 سال بعد وہ چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا جسے گزرے ماہ و سال میں اس نے ہر لمحہ یاد کیا تھا، ہر سانس پر اس کا نام لیا تھا۔ شاہ نے سہارے کے لیے دروازہ کو تھام لیا، جبکہ دوسری جانب جمل فاطمہ کے دل کی حالت بھی اس سے جدا نہ تھی۔ اس کی ویران آنکھیں شاہ کو دیکھ کر پتھر ہو گئی تھی۔ وہ بنا پلک جھپکائے یکٹک اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جو 70 سال بعد بھی ویسے ہی تھا، بالکل ویسا ہی باوقار، سنجیدہ، شاندار شخصیت کا حامل۔ ہاں انہوں نے
آنکھوں پر نظر کی اینک اور قلموں میں بالوں میں سفید بالوں کا اضافہ ہو چکا تھا۔ یہ جی محرم بی بی کی پھوپھو ہیں۔ نورا نے شاہ کے قریب آ کر اپنی طرف سے تعارف کروایا تھا، مگر شاہ کے سکوت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ دھیمی ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے بس چپ چاپ اس کا زرد چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں آتے زرخان نے نورا کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا اور خود شہباز حسن کے کندھے پر اپنا ہاتھ پھیلائے۔ ڈیڈو، وہ محرم فاطمہ مام کی بھتیجی ہیں، زرخان نے مضبوط لہجے میں اسے سچ بتا دیا تھا۔ زرخان کو خود سے دور دھکیل کر وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا۔ چال میں وہ مضبوطی نہ تھی بلکہ ایک واضح لڑکھڑاہٹ تھی جس نے زرخان کو پریشان کر دیا تھا۔ اسے قریب آتا دیکھ کر جمل کو اپنی سانسیں ساکت ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ویران آنکھیں کی سطح خشک تھی، البتہ شہباز حسن کی آنکھوں میں لہو سا اتر رہا تھا۔ اس کا نحیف وجود دیکھ کر شاہ کی پلکوں پر نمی اتر رہی تھی۔ جمل شہباز کے لب آہستگی سے واؤ ہوئے تھے۔ جمل کا دل ایک پل کو رک سا گیا تھا۔ شاہ نے اپنے بے جان ہوتا ہاتھ بڑھا کر اس کی سفید ہوتی پلکوں کو چھوا تھا۔ جمل کی بنجر آنکھوں میں تیزی سے نمی اتری تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لینے کی کوشش کی تھی۔ سانسیں سینے میں ہی کہیں اٹک رہی تھیں۔ زرخان آہستگی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہاں آتی محرم کو اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ زرخان، یہ شہباز حسن کو جمل کے قریب جھکے دیکھ کر اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ چپ، تم میرے ساتھ چلو۔ اسے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے کر وہ اسے لیے ایک طرف کو بڑھنے لگے۔ مگر خان، مجھے ممی کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ اور ڈیڈو کیوں ان کے پاس اس طرح؟ محرم کا دل گھبرانے لگا۔ جانم میرے ساتھ آؤ نا، میں تمہیں سب بتاتا ہوں۔ جمل نے نرمی سے اس کا رخسار سہلایا۔ زرخان نے نرمی سے اس کا رخسار سہلایا، جبکہ دوسری جانب شہباز حسن جمل کو دیکھتے ہوئے اپنا آپ گوا رہا تھا۔ یہ تم ہی ہو نا؟ وہ کھویا کھویا سا اس کا رخسار چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جمل کی سبز آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر کنپٹیوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے سوکھے زرد ہونٹ خاموش تھے۔ شہباز یکٹک اس کی آنکھوں سے گرتے موتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ بے تابی سے اس کے چہرے کے نفقوش کو چھونے لگا۔ جمل کی سانسوں میں اس لمس نے اعتراض سا پیدا کر دیا تھا۔ بیڈ پر بچھی سفید چادر اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، دل کی دھڑکنیں مدھم ہو رہی تھیں۔ فاطمہ آر یو اوکے؟ شاہ نے اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے بے تابی سے پوچھا تھا۔ جمل کی پیشانی کی رگیں سختی سے ابھر آئی تھیں۔ وہ منہ کھول کر اپنے لمبے لمبے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر شاہ ڈاکٹر کو بلانے کے لیے پلٹا تھا، جبکہ جمل نے اس کا ہاتھ سختی سے دبوچ لیا تھا۔ اس کی ناک سے خون کی لکیر نکلنے لگی تھی، چہرے پر پھیل رہی تھی۔ شاہ نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھوں سے نکلتا پانی کا ایک ایک قطرہ جمل کے رخسار پر گر رہا تھا۔ وہ پلکیں جھپکتے ہوئے بس اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ خون بہت تیزی سے اس کی ناک سے بہہ نکلا تھا، تھوڑی تک جا رہا تھا۔ شاہ نے فوری طور پر ڈاکٹرز کو بلایا تھا۔ جمل کی حالت بگڑ چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے ICU میں شفٹ کر دیا تھا۔ شہباز پریشان زدہ سا زرخان کی طرف بڑھا، جو روتی ہوئی محرم کو چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے علی؟ تم فاطمہ سے کب ملے؟ اور محرم، تم سے تو کہا تھا کہ محرم تمہارے کسی دوست کی بہن ہے جس کی اچانک ڈیتھ کی وجہ سے تم محرم سے شادی کر رہے ہو۔ شہباز بنا رکے بولتے ہی چلا جا رہا تھا۔ جمل کی حالت دیکھ کر حقیقتاً اسے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ جسے دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں پچھلے 70 سالوں سے ترس رہی تھیں، وہ آج ملی بھی تو اس حالت میں۔ برین ٹیومر کا سن کر شاہ کو لگا اس کے دماغ کی کوئی نس پھٹ جائے گی۔ درد زہر بن کر اس کی نس نس میں اترنے لگا تھا۔ ڈیڈو، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا، آپ حوصلہ رکھیے پلیز۔ چسکتی ہوئی محرم کو خود سے الگ کرتے ہوئے وہ شاہ کے قریب آیا تھا۔ شہباز اپنی انگارہ ہوتی آنکھوں سے زرخان علی باسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈو، وہ 70 سال پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سب ایک غلط فہمی تھی۔ فاطمہ مام کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اپنی سرخ پڑتی شہد رنگ آنکھیں
نے فرش پر جما کر وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ شاہ کے چہرے پر اس کے اعتراف کے سے کوئی حیرت نہیں ابھری تھی، آنکھوں میں ہوش سکوت تھا۔ شاہ کی خاموشی محسوس کر کے زرخان نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ جو میں جانتا ہوں وہ مجھے مت بتاؤ۔ اب کے حیران ہونے کی باری زرخان علی عباسی کی تھی۔ اس نے یہ بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تو کیا وہ سچ جانتے تھے؟ مگر کب سے؟ مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ تمہاری فاطمہ مام تمہیں کہاں سے ملی اور کتنا ٹائم ہو چکا ہے اس سے اس بیماری سے لڑتے ہوئے؟ آنکھوں میں اترتی نمی حلق میں اترتے ہوئے شاہ نے زرخان سے پوچھا۔ 2 سال پہلے پتہ چلا تھا انہیں کہ وہ برین ٹیومر کا شکار ہو چکی ہیں اور انہوں نے پرواہ نہیں کی اور نتیجتاً آج ہمارے سامنے ہے۔ لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ وہ بات جو آج تک اس نے اپنی طرف سے شہباز حسن سے چھپا کر رکھی تھی، وہ بات وہ جانے کب سے جانتا تھا۔ تو اگر وہ سب جانتا تھا تو پھر انہوں نے ذم الفاطمہ کو کیوں چھوڑا تھا؟ ڈرائیورز کے پیئرز ریڈی ہو چکے تھے سر۔ میری سیکرٹری نے آپ کی وائف سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، بٹ پتہ چلا تھا کہ وہ پچھلے 1 ہفتے سے غائب ہیں۔ آس پاس کے محلے داروں سے بھی پوچھ گچھ کی ہے مگر کچھ بھی خبر نہیں ملی ہے۔ اب ان کی غیر موجودگی میں تو طلاق ممکن نہیں ہے۔ اس کا وکیل اس کے سامنے کھڑا دھیمی آواز میں اطلاع دے رہا تھا۔ وہ کل شام ہی شارجہ سے واپس آیا تھا اور آج وکیل کو طلب کر لیا تھا۔ اب اس کے منہ سے ہونے والے انکشاف کے ایک پل کو شہباز حسن عباسی کو ساکت کر دیا تھا۔ وہ جو جا چکی تھی اسے رانجھا بننے کا بہانہ دے گئی تھی۔ شاہ نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا، خود صوفے کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ تو یعنی آخر ان کی محبت کا نتیجہ جدائی نکلا۔ یہ جدائی تو اس نے خود چنی تھی اپنے ہاتھ سے۔ سب جانتے بوجھتے بھی اس نے اس پری پیکر کو خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بے قصور ہے، تو وہ اسی رات گیا تھا جب اس نے روتی بلکتی جمل کو گھر سے نکال باہر کیا تھا اور اندر آنے پر زرخان اسے روتا ہوا ملا تھا۔ اس نے لبوں سے کچھ نہیں کہا تھا مگر اس کی شاہد رنگ آنکھوں میں پھیلی شرمندگی نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس کا بیٹا جمل کو اس سے دور کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جانے والا تھا۔ اپنے وقتی غصے اور رگوں میں امڑتے شک کے طوفان کے باعث وہ اسے گھر سے نکال تو چکا تھا مگر طلاق دینے کا فیصلہ اس نے اس شک کی وجہ سے نہیں کیا تھا، نہ ہی زرخان کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اسے چھوڑ رہا تھا۔ وہ جمل کی خاطر جمل کو چھوڑنے کا فیصلہ کر گیا تھا۔ اس کا جوان ہوتا بیٹا اس عورت کے خلاف تھا جو اس کے دل کی ملکہ تھی۔ وہ زرخان کی نفرت میں جمل کو جھلسانا نہیں چاہتا تھا۔ زرخان کے کسی غلط مقصد سے بچانے کے لیے شاہ نے اس سے جدائی کا فیصلہ کر لیا تھا، اور ہاں، اس سے اپنی محبت سے بڑھ کر جمل کی عزت عزیز تھی جو زرخان کی نفرت کے باعث عباسی ہاؤس میں محفوظ نہیں تھی۔ اس نے ایک صحیح فیصلہ غلط وقت پر کیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زرخان اپنے کیے پر شرمندہ ہے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زرخان اسے ماں کہہ چکا ہے۔ اگر جان لیتا تو یقیناً اپنی زندگی کو خود سے دور نہ کرتا۔ چلیے جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ یہیں تھی۔ ملیں گے کل ایک نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔